इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, आइए बराह रास्त जानते हैं। बताने के लिए कि देखें, अगर आपने इस वक्त ये साजिश को कामयाब होने दिया तो ये संभलेगी नहीं। तो आज मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अब उधर चले गए हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी जो मजमून लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, फाइनेंशियल टाइम्स में अभी पाकिस्तान के ऊपर मजमून आया है, सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है? पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। मैं सिर्फ आपको मुआवजे के लिए हिंदुस्तान के बताना चाहता हूं कि उनके मेरे ख्याल में 600 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो हमारे आज 3.6 डॉलर पे रिजर्व्स आ गए। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूं कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन दाखिल करवाई गई थी असेंबली में, उस वक्त हमारे रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर थे। हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो वो 8 और 9 अरब डॉलर के बीच में थे। हमने उनको उधर से उठा के तो 16.4 अरब डॉलर पे हमारे रिजर्व्स थे जब नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ ये साजिश के तहत। तो जब उधर से 16.4 से आज पहुंच गए 3.6 पे, इससे क्या हुआ? रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और रुपया गिरना शुरू हो गया। तो ये मैं आज आपको बताऊं कि हमारे दौर में ये बार बार कहते थे तबाही कर दी हमने, महंगाई की तबाही कर दी। उसके महंगाई के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन रुपया गिर रहा है। और बड़ी वो इसहाक डार वहां से स्टेटमेंट्स देता था लंदन में जिधर फरार हुआ था कि मैंने ये डॉलर कर दिया और मैं ये कर दूंगा, और आपको पता है आते साथ भी उसने फिर बढ़ के मारी। तो वो जो 84 रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है? सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। यानी जो रुपया खरीदता था उसमें अब वो कम चीजें खरीद सकेगा। लेकिन जिनके पैसे बाहर लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में डॉलर्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों की दौलत में कमी हो रही है, उनकी दौलत ऊपर जा रही है। और इसलिए मैं एक चीज बार बार कहता हूं, और मैं आज आप सबको यह कहना चाहता हूं, मेरी कौम गौर से मेरी बात सुन ले, कभी किसी पार्टी को वोट ना दो जिसकी लीडरशिप के पैसे मुल्क से बाहर पड़े। क्यों? क्योंकि अब इनको क्या फर्क पड़ रहा है मुझे बताएं। जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है ये जरदारी और शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। इनके तो हर यहां से जो पैसा चोरी करते थे हुंडिये वाले से बाहर डॉलर्स में, और जब मंगवाना हो तो फिर किसी पापड़ वाले और चीनी वाले के नाम पे मंगवा लिया फेक अकाउंट्स पे, और वही जरदारी ने किया फेक अकाउंट्स में। ये तो पैसा अपना बाहर भेज देते हैं। लॉन्चों में इनके डॉलर्स बाहर जाते हैं, जहाज जाता था तो दुबई जाता था या बाहर चले जाते थे पैसे। इनके तो बाहर पैसे पड़े हैं। तो असर किसको हो रहा है? असर हमारी तरह के लोग जो अपना सब कुछ बेच के, जिन्होंने बाहर कमाई की थी। मैंने जब लंदन का अपना फ्लैट बेचा था तो मैं जब अपना रुपए में वो पाउंड्स को रुपए में लेके आया था तो 90 रुपए का एक पाउंड था, आज 300 रुपए का पाउंड है। तो हम जो इससे क्या होता है
لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ لوگ باہر رکھیں. کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں؟ جب روپیہ گرتا جا رہا ہے وہ ڈالرز میں رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بہت دور کے نقصانات ہیں پاکستان کو. لیکن میں اب ذرا آپ کو اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اب میں خاص طور پہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں. جو بھی مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، پولیس والے ہیں، فوجی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، آج آپ سب غور سے سن لیں کہ یہ رجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں. پٹرول جب ہم تھے، میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اس وقت $110 کے ارد گرد جا رہا تھا، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے. آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل، ابھی بھی وہ کوئی $85 کے قریب ہے. یہ $75 تک آ چکا تھا. لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بک رہا تھا پٹرول اور ڈیزل؟ $150 لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور $145 ڈیزل بک رہا تھا. آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپے کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت. تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے، $50 لیٹر پٹرول اور $50 لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا یہ جو روپیہ گرا ہے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ رام سی چیزیں سنیں آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو، وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے اور وہ کر لیے انہوں نے. تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے. عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے ہم آپ کے سامنے ہیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 12% تھی مہنگائی، انفلیشن، جس کو CPI کہتے ہیں. کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت 12% تھی. آج وہ 35% پہ جائے گی. یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، گیس، جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھی ساری. یہ جو گھی کی امپورٹس تھی، یہ ایڈیبل آئل، یہ سب سے اوپر تھا. تو ہم اس پیک کے اوپر تھے تو تب وہ 16% تھی. یہ اب جائے گی 45 سے 50%. یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. اور جو چیزیں امپیکٹ ہو. اچھا، اسی دور میں صرف آپ کو بتا دوں، ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی. اس وقت ہندوستان میں 7% تھی. آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے، ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے. تو سارے جو تنخواہ دار طبقے آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی، آ گئی. مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی، کرونا کا. انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو تب وہ سارے اوپر تھے. تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا. جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں، میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے، ایک عام گھرانہ ہے جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے، اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا، کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا، آٹا گیا ہمارا 60 روپے
اور آج وہ گیا 150 روپے پہ، یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ. تو آٹا جو عام لوگ، ایک ہم نے اندازہ لگایا اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا. تو کمائی صرف جائے گی ان کی، جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، پیاز ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا، آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو. تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے پیاز کے لیے آپ کے سامنے، اور مرغی دگنی ہو گئی. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آگے جو بجلی کے بل ہیں، لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے. ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب، آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی، اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا. اور ایک یہ سوچ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں، 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں. اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے اوپر کیا ہوگا، لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معیشت کے اوپر کیا ہوگا. سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ، یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں، وہ اس پہلے گر رہا تھا. انڈسٹری بند ہو رہی تھی، کسان متاثر تھا. کسان نے صرف یوریا کے اوپر، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے، 60 ارب روپیہ کسانوں کا گیا ہے صرف اضافی یوریا کی قیمت پہ. یہ جو گندم کی فصل اگانی ہے، جو اگائی تھی انہوں نے، یہ جو ابھی کٹے گی مارچ اور اپریل میں، 60 ارب روپیہ صرف گندم اگانے کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا ان کو اضافہ اس کی مہنگائی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریز، ایکسپورٹ انڈسٹری، وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی را مٹیریل بند کرنے کی، سوچے سمجھے بغیر، اس سے متاثر ہو گئی ایکسپورٹس. ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آ رہے تھے وہ کم ہو گئے کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا. اس میں ایک تو وجہ انہوں نے اس لیے کم کیا، اس لیے انہوں نے یہ روپے کو گرایا. یہ ہے جی، میں صرف باقی چیزوں پہ آنے لگا ہوں، لیکن یہ ہے پاکستان کی اکنامک سروے. یہ ہر سال گورنمنٹ جو معیشت کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ بناتی ہے. مئی کے اندر یہ ڈاکیومنٹ پبلش ہوئی ہے، یعنی کہ اس حکومت نے یہ ڈاکیومنٹ بنائی ہے، اکنامک سروے. یہ ذرا اکنامک سروے آپ کھول کے دیکھ لیں. اس میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی کہ اپریل میں پاکستان مارچ اپریل میں کدھر کھڑا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سب کے کرونا کے باوجود 2 سال کرونا، انٹرنیشنل پرائسز سب سے زیادہ اوپر، جو جس کو میں بار بار کہتا ہوں انرجی پرائسز، کموڈیٹی سپر سائیکل، وہ سب سے زیادہ. اس کے باوجود اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ ہوئی، 6% پاکستان کی اکانومی بڑھی. آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی، یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ. ابھی جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، جس طرح ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے، ساری بزنس سلو ڈاؤن ہے، تو یہ تو بالکل نیچے چلی جائے گی. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ روزگار کے اوپر. ہماری ایک نوجوان آبادی ہے. مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں 18 لاکھ نوکریاں ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے، اور ہم نے اپنے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. میں پھر سے کہتا ہوں، یہ کرونا کا دور تھا، جب لاک ڈاؤن کا دور تھا، اس میں ہم نے 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو، باقی چیزیں چھوڑے، صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، ان کی کتنی زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل ورکرز. ہمارے دور میں
ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو کار ورکرز نہیں ملتے تھے, مزدور نہیں ملتے تھے. آج یہ حالات ہے, آپ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح کی بے روزگاری ہے اور مزید آگے آ رہی ہے. یہ جو اسی میں سروے میں ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے تقریباً 12% تھی. یہ 17 سال کے بعد ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی, ہماری زراعت بھی اوپر گئے, ہماری سروسز انڈسٹریز بھی اوپر گئی. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارے جو ٹیکس جس ریٹ پہ ہمارا ٹیکس بڑھ رہا تھا یہ بھی ریکارڈ تھا پاکستان میں 6000. یہ اس میں سب کچھ ہے. 6000 ارب روپے سے اوپر ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو گئی. تو ہر چیز جب اوپر جا رہی تھی جب یہ چینج آیا. اب میں اس کی ذرا آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب ہم ملک جا کس طرف رہا ہے. میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سب سے پہلے تو خوف آ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جب معیشت نیچے چلی جائے گی اور ان کے ہوتے نیچے جائے گی, کیونکہ اسحاق ڈار جب 99 میں جب چھوڑ کے گیا تھا معیشت تو تب بھی وہ لائف سپورٹ مشین پہ تھی, اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہ بری طرح چھوڑ کے گیا تھا, ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں تھا. اور اب آ کے اس نے وہاں لے گیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو اس میں سے جو نکالیں گے, جو ہم اب ان سے بھیک مانگیں گے, کیونکہ ہماری آمدنی کی اب تو ہے ہی نہیں. جدھر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں, ریمیٹنسز, اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں. تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مدد مانگیں گے یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے. خدا نہ خواستہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ 50% اپنی فوج کم کرو. مصر کو بھی IMF نے کہا کہ اپنے فوج کے خرچے کم کرو. تو جو بھی اب بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا. تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے. 400 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا. انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو وہ اور مہنگائی کرے گا. تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا. لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان, اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں. وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جب مشکل آتی ہے باہر چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے, اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے. دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے, اور یہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ, مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا. بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. بجائے اس طرف جانے کے مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم نیچے جاتا جا رہا ہے. کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں. اب سارے تنخواہ دار طبقہ, مزدور, کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے کون ذمہ دار تھے اس کے. قوم سوال پوچھے گی. تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں, ایک جمہوری طریقے سے, ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو جو جس کو بھی وہ لے کے آئے, اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں. الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں. جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف, ایک خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے. یہ میں پچھلے 7 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا,
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف جو جس طرح کی فیشسٹ طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں کہ ایک ملک کے غداروں سے ایسے کیا جاتا. میں تو یہ سوچتا تھا نا کہ ملک کا کوئی غدار ہو تو اس سے اس طرح کی چیزیں کی جائیں. کوئی بیرونی ملک سے کوئی. عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے افسوس ہے پاکستان کی حالت بہت خطرناک موڑ پر ہے. ہماری حکومت میں 33 روپیہ جو ہے وہ گرا تھا, ان کی حکومت میں 84 روپیہ گرا ہے. تو ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ آپ چیلنج کر سکتے ہیں بعد میں جب جے آئی ٹی کا رزلٹ آئے تو عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو اس کے اوپر پوری دوسری طرف کی سائڈ کی آ سکتی ہے, لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی تو مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی. 4 لوگ تھے بند کمروں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا, اور میں نے بتا دیا اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا انہوں نے پلان بی بنایا, دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے. وہ بھی مجھے پتا چل گیا. میں نے تب جا کے 2 پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں. پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی, پھر میرے اوپر پوری سازش کی, پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی. وہ پوری سازش چلی اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے. تو اللہ کا کرم ہے, بچانے والا, زندگی دینے والا. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. کرپشن کا پیسہ اس کے پاس. سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے. جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو, اس نے پیسہ دیا. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے, جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جاؤں گا, نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا. لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا, تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے, یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں. لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں, اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم, جمہوریت کی تباہی, پارلیمنٹ کی تباہی, اداروں کی تباہی, صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے, ان چوروں کی, اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے. خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں. میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. اپنی عدلیہ سے, ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں. وہ لوگ جو صحافت میں تھے, جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے, سیاستدان, سب بے نقاب ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ
शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। लेकिन इस वक्त ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये टाइम है आपको इस मुल्क की जमहूरियत और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना। जिस तरह की केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है। यानी ऐसे लोगों को बिठा दिए लाके, ये कैसे न्यूट्रल हो गए जो आपके बदतरीन दुश्मनों को ऊपर लाके बिठा दिया, और फिर इलेक्शन नहीं हो रहा है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6, ये सीधा सीधा है। तो इस स्टेज के ऊपर ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। इनको कोई फिक्र नहीं है जमहूरियत और आइन की, इनको सिर्फ पड़ी हुई है कि इनकी किसी तरह डरे हुए इलेक्शन से, अवाम से डरे हुए हैं, और उनसे बचने के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की मैंडेट क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि आइन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है। पैसा बचाना है इन्होंने, और इन्होंने, मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे ही मुश्किल वक्त आएगा बाहर भाग जाएंगे मुल्क से, क्योंकि इनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है। तो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में है, मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे तो ये डिसेंड हो रहा है, तकरीबन बनाना रिपब्लिक की तरफ चला गया, जो जिस तरह की 7 महीने में मैंने पाकिस्तान में हरकतें देखी है, बनाना रिपब्लिक की तरफ तकरीबन पहुंच गया। और दूसरा, मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए ये अब एक फाइनल आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की। इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है कि जी फलाने को पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, जो भी कर देंगे। देखिए, ये जो खौफ की गुलामी है, ये बदतरीन गुलामी है। सारे दुनिया के फिरौन जो आए हैं, वो खौफ की वजह से लोगों को गुलाम बनाते थे, और जब भी खौफ का बुत टूटता था, लोग आजाद हो जाते थे। लेकिन लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, घर बैठे बैठे आजादी नहीं मिलती। आपको सबको तैयार होना पड़ेगा जद्दोजहद करने का। मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस सिस्टम का, करप्ट सिस्टम का, इन चोरों का, जो भी मुझे गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, मैं अपने मुल्क की और अपनी आजादी के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। लेकिन मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि देखें, तारीख के अंदर ये कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं कि आप अपने आप को आजाद कर लें। आप अगर इसको चुप करके बैठ गए, और जिस तरह का ये जुल्म का निजाम बनता जा रहा है, और मजीद जुल्म बढ़ते जाएंगे, जिस तरह टाइम गुजरेगा, इन्होंने और ज्यादा जुल्म के जरिए आपको गुलाम बनाना है। जिस तरह आप अपनी आजादी के लिए और अपने हकूक के लिए खड़े होते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके ऊपर आएगी। जहाद है ही इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना, इसको जहाद कहते हैं, और ये अल्लाह ने हमारे पे सब पे फर्ज किया है। तो मैं आप सबको आज अपील कर रहा हूं आपके लिए कि आपने आने वाले दिनों में जिस तरह के ये हमें कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की आवाज बंद करने की, हमें गुलाम बनाने की, आपने जद्दोजहद के लिए तैयार रहना है। मैं इंशाल्लाह फिर से आपको बता दूं कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं आखिरी दम तक खड़ा हूंगा, और आपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपने खड़े होना है। माइशत का आपने देख लिया हालात, आपने देख लिए कि ये जिस तरह की महंगाई, 50 साल में ऐसी महंगाई नहीं आई जो अब आई है, और मजीद अभी और आगे आएगी। और ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर आपको डरा धमका देंगे और मीडिया के पैसे दे के लोगों को, चंद लोगों को अपने साथ मिला के, तो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह आपको दबा देंगे, ये इसके पर उम्मीद लगा के बैठे हैं। इंसान के हुकूक होते हैं, जानवरों के हुकूक नहीं होते। इंसान अगर अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ा होता तो वो जंगल का कानून बन जाता है, वो जानवरों का निजाम आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप तैयार रहें। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने हमारे पर जुल्म किया, हम सब खड़े होंगे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। चंद हफ्ते में, ज्यादा से 2 हफ्ते इंशाल्लाह मैं खड़ा हो जाऊंगा, और मैं इंशाल्लाह फिर निकलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान
پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ ہم نے مہنگائی کر دی، اب کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پاکستان کا نچلا طبقہ مزید ڈوبتا جا رہا ہے اور ان کی 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے ان کے لیے محال ہو چکی ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے تنہا دار طبقے سے بات کر رہا ہوں آج کہ دن بدن مہنگائی سے آپ پر اثر ہو رہا ہے اور کسی پر نہیں۔ ہمارے دور میں جو پیٹرول تھا وہ 150 روپے لیٹر تھا اور آج پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے دور میں مہنگائی 12% تھی جبکہ بھارت میں 20% تھی۔ آج یہاں 35% مہنگائی ہے تو بھارت میں 6% ہے۔ ہمارے دور میں آٹا 60 روپے تھا اور آج 150 روپے کا ہے۔ پیاز کی بات کی جائے تو پیاز 84 تھا اور آج 230 روپے کا ہے۔ بجلی کی بات کروں تو ہمارے دور میں یونٹ جو ہے وہ 16 روپے کا تھا، آج 36 روپے کا ہے۔